महंगाई से परेशान आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने बिलाखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम डिवीज़न ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल डीजल के बाद मट्टी का तेल भी सस्ता हुआ। मट्टी का तेल 7 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया गया। नई कीमत 311 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में कमी का इतलाक आज से होगा। महंगाई से मारे परेशान आवाम के लिए एक खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इतलाक रात 12 बजे से ही हो गया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मरहला नाकाम नहीं हुआ, मगर ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। इसकी वजह भी अमरीकी रवैया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि हमारे पास अमरीकियों पर एतबार करने का कोई जवाब नहीं। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची का कहना था कि आबदाए हुर्मुज़ में किसी भी रुकावट का ज़िम्मेदार ईरान हरगिज़ नहीं। ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया और सिर्फ अपने दिफा में इक़दामात किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में तसलसल का फुक़दान रहा। एक दिन की ट्वीट दूसरे दिन से मुख्तलिफ होती थी। बाज़ औक़ात एक ही दिन में मुतज़ाद पैगामात दिए जाते थे, जो इत्मीनान की कमी की बुनियादी वजह है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौक़िफ़ में नरमी आ गई। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर होगा। वो शख्सियत ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर सब्र ख़त्म हो रहा है। ईरान के साथ जंगबंदी का फैसला पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ही किया था। मुस्तक़बिल में ईरान पर दोबारा हमले भी किए जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हुए दोनों को शानदार शख्सियत करार दिया। इससे कबल चीन से अमरीका रवानगी के वक्त डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ताहाल ताइवान को हथियार फराहम करने का मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है दे दें, मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। उसे जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जर्मन चांसलर के मुताबिक उनकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि ईरान के साथ सफ़ारती मुज़ाकरात का आगाज़ ज़रूरी है। मर्ज ने कहा कि ईरान को आबनाए हुर्मुज़ भी खोलना चाहिए ताकि ख़त्ते में कशीदगी कम हो, आलमी तजारत मुतासिर ना हो। जर्मन चांसलर की डोनाल्ड ट्रंप से ये बातचीत चीन से वापसी के दौरान हुई, जिससे मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और ख़त्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ईरान अमरीका जंग की सूरत हाल पर कहा कि जल्द एक जामे और पायदार जंगबंदी होनी चाहिए। मुज़ाकरात और राब्ते के सिलसिले भी फौरी बहाल किए जाने चाहिए। तनाज़ा ख़त्ते के दीगर ममालिक के लिए नुकसान का बाइस बना। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और दीगर ममालिक के मफाद में है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। इसका जारी रहना किसी के मुफाद में नहीं है। चीन हमेशा से मुज़ाकरात और सफारतकारी को ही दुरुस्त रास्ता समझता है। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। मुज़ाकरात के खुले दरवाजे को बंद नहीं होना चाहिए। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल फ़तह तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईमान की ताकत ही जो एक ईरानी F-5 लड़ाका तैयारे को कुवैत में अमरीकी ठिकानों तक ले जाने की सलाहियत देती है, जबकि इसे रुकने के लिए कदम कदम पर जदीद दिफाई निज़ाम भी फ़ाल होते हैं। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज अपनी तमाम तर क़ुव्वत के साथ
ملک کی علاقائی سالمیت اور آزادی کا بھرپور دفاع کریں گے۔ انہوں نے ایرانی عوام کو یقین دلایا کہ مقدس مشن مکمل توانائی اور تمام وسائل اور خون کے آخری قطرے تک جاری رہے گا۔ امریکہ کی جانب سے روکے گئے جہازوں سے 11 پاکستانی 20 ایرانیوں کی واپسی میں کامیاب ہو گئے۔ تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایرانی شہریوں کی وطن واپسی بھی یقینی بنائی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ سنگاپور، ایران، امریکہ، تھائی لینڈ کا تعاون قابل تحسین ہے۔ وزارت خارجہ داخلہ اور تمام سفارتی مشنز کی بروقت کاوشوں سے کامیاب آپریشن ممکن ہوا۔ سنگاپور کی حکومت اور وزیر خارجہ کے بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکی حکومت سے قریبی رابطہ اور تعاون سے 31 پاکستانی اور 21 شہریوں کی وطن واپسی ہوئی۔ تھائی لینڈ حکومت کا بھی بینکاک میں ٹرانزٹ سہولت دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا اور کہا کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ IBI بیجنگ یونائٹڈ ٹیکنالوجی کے بانی صدر اور کنٹرولنگ شیئر ہولڈر چیان شیو جون کی قیادت میں 11 رکنی اعلیٰ سطحی چینی کاروباری وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک چین تاریخی تعلقات سراہتے ہوئے کہا کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں اپنا دورہ چین کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے IBI گروپ کے پاکستان میں اپنے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا اور پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر نہایت حوصلہ افزا ہے کہ IBI ڈیجیٹل معیشت میں تعاون، سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا۔ پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے چیان شیو جون نے کہا کہ IBI پاکستان کی معیشت میں ڈیجیٹل اصلاحات میں معاونت کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں IBI کے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر کا قیام اس ضمن میں انتہائی مثبت ثابت ہوگا اور پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو چینی مارکیٹ تک رسائی فراہم کر کے بے شمار مواقع مہیا کرے گا۔ یہ وفد وزیر اعظم کے ستمبر 2025 میں دورہ بیجنگ کے دوران منعقدہ پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس کے تسلسل میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے بلوچستان میں 11 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ کوئٹہ میں شعبہ صحت کے منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلال بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست سیاست کی ہے، پسماندہ علاقوں میں بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ بلال بھٹو نے بلوچستان کے عوام کے لیے پیپلز ایئر ایمبولینس کا بھی افتتاح کیا، جس کے ذریعے دور دراز علاقوں میں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے گی۔ پیپلز ایئر ایمبولینس میں جدید طبی آلات، آکسیجن سسٹم، مانیٹرنگ مشینوں کی تنصیبات کی گئی ہے۔ ایئر ایمبولینس میں نوزائیدہ بچوں کی ہنگامی منتقلی کے لیے خصوصی انکیوبیٹر بھی نصب ہیں۔ بلال بھٹو نے کہا کہ آج سرفراز بگٹی نے 20 منصوبوں کا افتتاح کرانا تھا، میں نے 11 منصوبوں کا افتتاح کیا۔ عید کے بعد دوسرے منصوبوں کا افتتاح کروں گا۔ بلوچستان حکومت نے 2 سال میں نہ صرف منصوبے شروع کیے بلکہ مکمل بھی کیے۔ میں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہا ہے کہ مجھے بار بار کوئٹہ بلایا جائے۔ محکمہ صحت بلوچستان میں اصلاحاتی اقدامات پر بہت خوش ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست، غریب دوست سیاست کرتے ہیں۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، ان کا خدمت کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت عام آدمی کو مدد کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے، تو ویسے ہی پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتی ہے۔ کہ آج میں 10 منصوبے کا تقریباً 10 منصوبے کا افتتاح کر رہا ہوں، 11 منصوبے کے افتتاح کر رہا ہوں، اور پھر 9-10 منصوبے جب عید کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشن مہم کے بعد انشاءاللہ تعالی میں فوری طور پہ واپس ادھر کوئٹہ آؤں گا۔ بے نظیر ایمبولینس سروس پہ اور جو ایئر ایمبولینس پیپلز ایمبولینس سروس جو ایئر ایمبولینس سروس ہے وہ
پیپلز ایمبولینس سروس ہے اور جو ریگولر ایمبولینس سروس کی فیسلٹیز ہے وہ شہید بی بی کے نام پہ. تو جو ایئر ایمبولینس کا جو کانسیپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کسی بھی صوبہ کا ضرورت تھا کہ کوئی ایئر ایمبولینس کی فیسلٹی موجود ہو تو بلوچستان کا صوبہ کا یہ ضرورت تھا کہ ایئر ایمبولینس فیسلٹی موجود ہو، جہاں یہ ایئر ایمبولینس آپ کے دور دراز علاقے میں پہنچ سکتے ہیں. ریگولر ایئر اسٹرپ ہو یا ریگولر ایئر اسٹرپ نہ ہو، وہ ایئر ایمبولینس وہ مریض کو تک پہنچ سکتا ہے، اور پچھا ان کو کوئٹہ لے کر آنا پڑے گا یا کراچی لے کے جانا پڑے گا، تو ان کو یہ انشاءاللہ تعالی سہولت جس کا ہم نے آج افتتاح کیا، ان کو یہ فیسلٹی ملے گا. اور جو پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے، اس سہولت کے بعد ہمارا کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا اور یہاں کے عوام کو وہ ریلیف دیا جائے گا. ایئرپورٹ کے تقریب کے بعد آپ کا پیپلز ایمبولینس سروس اور شہید بی بی ایمبولینس سروس کی افتتاح کے بعد چیف منسٹر صاحب نے مجھے جو ٹراما کا نیا ہاسپٹل بنا ہے کوئٹہ میں، اس کا افتتاح پہ ہم پہنچے تھے. اور اب کچھ بات ہو جائے پنکی کی. کراچی میں گرفتار ڈرگ ڈیلر انمول پنکی سے تحقیقات جاری ہے. ساؤتھ پولیس کی جانب سے پنکی کیس میں 4 افراد کے نام PNL میں ڈالے گئے ہیں اور درخواست کی گئی ہے کہ متعلقہ حکام کو موصول ہو گئی ہے. یہ درخواست پنکی کے دونوں سابق شوہر ناصر علی، سابق پولیس افسر اکرم شامل ہیں. درخواست میں کہا گیا کہ سابق شوہر ناصر علی اور سابق پولیس افسر اکرم تفتیش کے لیے مطلوب ہیں. لسٹ میں پنکی کے 2 بھائی ناصر اور شوکت بخش کے نام بھی شامل ہیں. تحقیقاتی حکام کے مطابق 4 افراد کی بیرون ملک فرار کا بھی خدشہ ہے. افغانستان میں طالبان رجیم کا بدترین جبر بے نقاب. یوناما رپورٹ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اشکار. طالبان رجیم کے عام معافی کے دعووں کے برعکس سابق افغان فوجی اہلکار بدستور نشانے پر ہیں. یوناما کی جنوری تا مارچ کی سہ-ماہی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اب تک 23 افغان فوجی اہلکار گرفتار، 9 پر بدترین تشدد اور 5 کے قتل کی تصدیق ہوئی ہے. طالبان رجیم میں افغان خواتین پر تعلیم، ملازمت اور آزادانہ نقل و حرکت کی پابندیاں 5ویں سال بھی برقرار ہیں. افغانستان کے اوزگان، پکتیکا، قندھار اور غزنی میں محرم کے بغیر خواتین کے علاج اور خریداری پر سخت پابندیاں عائد ہیں. افغان طالبان کے نئے فوجداری قوانین میں رجیم پر تنقید اور اختلاف رائے کو قابل سزا جرم بنا دیا گیا. عالمی ماہرین کے مطابق افغان طالبان رجیم بنیادی آزادیوں کا گلا گھونٹ کر افغانستان میں خوف، خاموشی اور جبر کا نظام مسلط کیے ہوئے ہے. مودی سرکار کی ناقص پالیسیوں کے باعث گرتی بھارتی معیشت پر بیرونی سرمایہ کاروں کا عدم اعتماد مزید بڑھ گیا. بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا کا سالانہ خسارہ $2 ارب سے بھی تجاوز کر گیا. بین الاقوامی نیوز ایجنسی رائٹرز نے بھارتی ایویشن کی پستی کو آشکار کیا. مشرق وسطی میں کشیدگی اور پاکستان کی جانب سے فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا شدید مشکلات کا شکار ہے. گزشتہ چند ماہ میں ایئر انڈیا اپنے کئی بین الاقوامی پروازیں بند کر چکی. سرمایہ کاری میں بھی شدید کمی آئی. رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا کی سالانہ منافع میں 57.4% کمی ریکارڈ کی گئی، جو مزید بڑھنے کی توقع ہے. ماہرین کے مطابق مارکہ حق میں پاکستان کی جانب سے مؤثر حکمت عملی کے باعث بھارتی ایئر لائن کو تاحال شدید نقصانات کا سامنا ہے. یہ صرف ایک ایئر لائن کا نقصان نہیں بلکہ بھارتی معیشت کے کھوکھلے پن اور ایئر انڈیا کی نااہلی کا مبولتا ثبوت ہے. HEC اور نسٹ پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی، معیاری تحقیق اور جدید تعلیم کے میدان میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. HEC نے پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس پالیسی کی قیادت نسٹ کے سپرد کر دی ہے. نسٹ اسلام آباد کیمپس میں قائم چیئر ماہرین کے ساتھ مل کر قومی حکمت عملی کی تشکیل میں کردار ادا کرے گی. ریکٹر نسٹ ڈاکٹر محمد زاہد لطیف نے ذمہ داری کو یونیورسٹی کی تحقیقی اور علمی کردار پر اعتماد کا اظہار قرار دیا. نیشنل چیئر ملکی نظام میں موجود ساختی کمزوریوں، انتظامی رکاوٹوں اور پالیسی خلا کی نشاندہی بھی کرے گی.
چیئر عالمی معیار کو سامنے رکھ کر جامع قومی فریم ورک کو تشکیل دینے کے لیے سفارشات بھی مرتب کرے گی۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان کو اے آئی، روبوٹکس اور جدید آٹومیشن میں خطے کی نمایاں ممالک میں شامل کرنا ہے۔ بحری شعبے میں خود انحصاری کے نئے دور کا آغاز، ڈریجنگ کے مقامی صلاحیت کے لیے نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز کمپنی قائم کر دی گئی ہے۔ یہ نیشنل لاجسٹک کارپوریشن، KPT، پورٹ قاسم اتھارٹی اور گوادر پورٹ اتھارٹی کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ نیشنل ڈریجنگ اینڈ میرین سروسز نے پورٹ قاسم پر افتتاحی تقریب میں ڈریجنگ سروسز کا آغاز کیا۔ مقامی ڈریجنگ صلاحیت سے غیر ملکی کمپنی پر انحصار میں کمی اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت متوقع ہے۔ عالمی معیار کی ڈریجنگ ٹیکنالوجی سے پورٹ قاسم میں بحری گزرگاہوں کی گہرائی برقرار رکھی جائے گی۔ ڈریجنگ آپریشن سے پورٹ قاسم کا بلا تعطل فعال رکھنے اور بحری نقل و حمل کو مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ ڈریجنگ کے شعبے میں خود کفالت پاکستان کی بلو اکانومی کے فروغ کے لیے جانب اہم قدم ہے۔ بارہ مئی کو گارڈن تھانے کی حدود میں کارروائی کے دوران انمول عرف پنکی کو گرفتار کیا گیا، جس کے قبضے سے 1.5 کلو کوکین، 7 کلو گرام کیمیکل اور ایک پستول برآمد ہوا۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان نے دیگر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عدالت پیشی کے دوران غفلت برتی گئی، جس پر 3 افسران کو معطل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں اب CTD، FIA اور ANF بھی تعاون کر رہے ہیں۔ پنکی 2014 سے منشیات کے نیٹ ورک میں سرگرم ہے، جبکہ 2018 میں اس نے کراچی میں کام شروع کیا۔ تفتیش کے دوران ملزمہ کے موبائل فون سے 1869 رابطے اور مالی لین دین کے شواہد ملے ہیں، جن میں ایک اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن بھی شامل ہے۔ ان کے مطابق اس نیٹ ورک میں غیر ملکی سہولت کار، خواتین اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے رائڈرز بھی شامل ہیں۔ آزاد خان نے کہا کہ پنکی کے خلاف سندھ میں 20 جبکہ لاہور میں بھی متعدد مقدمات درج ہیں اور 9 مقدمات میں اس کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے۔ مزید واضح کیا کہ منشیات فروشی میں ملوث تمام افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ 14 سے یہ اس کا کام ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں جو اس نے کام شروع کیا ہے 2018 سے اس نے یہ کام شروع کیا۔ آن لائن یہ کام کرتی رہی اور اس کے بعد یہ جب یہاں پہ وہ ریڈار میں آئی تو پھر وہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ اپنا کام کرتی رہی۔ تفتیش کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا، جو ہمیں اس کا فون ملا، فون کا ہم نے فورنسک کرایا، CTD کو ہم نے QN سینٹر میں ہمارے پاس فیسلٹی ہے وہ ہم نے کیا، وہ بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں جہاں اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیلنگ ہوتی تھی۔ یہ بھی کسی حد تک میڈیا میں آ گیا ہے، لیکن اس کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 500 پیجز کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے۔ جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اس میں کچھ ایک ٹرانزیکشن جو ہے کسی اینا نام کی ہے لاہور بیس، تقریباً سب سے زیادہ ٹرانزیکشن اس اکاؤنٹ میں ان کی ہیں، 90 لاکھ سے یا اس سے زیادہ کی بھی ٹرانزیکشن ہے۔ تقریباً 20 کیسز جو ہیں وہ صرف سندھ کے کیسز ہیں ہماری جورسڈکشن کے، جس میں 17 کیسز پرانے ہیں اور باقی 3 کیسز ابھی ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ANF کا کیس ہے اور ایک کیس 3 کیسز ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ لاہور کے کیسز ہیں۔ پنکی گینگ کے کتنے ہینڈلرز، کتنے کیریئرز اور کتنے رائڈرز کہاں سے کراچی لائے گئے؟ ایڈیٹر انویسٹیگیشن نیوز 1 عارف محمود کی اس خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ پنکی اکیلی کہاں تھی؟ صبا بھی تھی، انم بھی، اس کے علاوہ اس کے گینگ میں اور کون تھا، سب کا پتہ لگا لیا گیا۔ پنکی نیٹ ورک کے حوالے سے تحقیقاتی حکام نے رائڈرز اور کیریئرز کا ڈیٹا مرتب کر لیا۔ 3 ہینڈلرز اور 22 کیریئرز کے ذریعے کراچی میں منشیات کا دھندا چلتا تھا۔ ہینڈلرز سے کیریئرز اور پھر رائڈرز کے ذریعے منشیات گاہکوں کو پہنچائی جاتی تھی۔ حمزہ عباس اور عاقب پنکی کے کراچی میں ہینڈلرز تھے۔ ان سب سے رابطے کا ذمہ پنکی کے بھائی شوکت کا تھا۔ پنکی کے ڈرگ کارٹل کے کیریئرز میں 3 خواتین بھی شامل ہیں، جن میں سے 2 صبا انم عرف انا تھیں۔ اس کے علاوہ ایک کیریئر حمزہ کو 70,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر بھی رکھا گیا تھا۔
لاہور سے آنے والی منشیات کو پنکی کا بھائی ناصر کیمیکلز ملا کر تیار کرتا تھا۔ پنکی گینگ کے 8 رائڈرز لاہور، فیصل آباد اور بہاڑی سے کراچی لائے گئے اور منشیات ڈیلیوری کا کام کرنے لگے۔ کوکین کوئن منشیات فروش انمول عرف پنکی کی سندھ اسمبلی میں بھی گونج۔ صوبائی وزراء نے واضح کیا کہ صوبے میں منشیات فروشوں کی کوئی رعایت نہیں ملے گی اور کہا کہ سندھ کو منشیات سے پاک کیا جائے گا۔ تفصیلات دیکھیں آصف محمود کی اس رپورٹ میں۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بلاول جدون کے توجہ دلاؤ نوٹس پر کوکین کوئین انمول پنکی پر بحث چھڑ گئی۔ سینئر وزیر شجر میمن نے کہا کہ وفاقی انٹیلیجنس ادارے کی مدد سے پولیس نے منشیات فروش پنکی کو گرفتار کیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف سندھ حکومت کی واضح پالیسی ہے، لیکن اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے میڈیا میں جو بات کی وہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی گئی، ممبران کے ٹیسٹ کرانے کی بات کی گئی۔ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کو مل کر منشیات جیسی لعنت کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ آج میں نے ایک پریس کانفرنس سنی اپوزیشن لیڈر صاحب کی کہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ سندھ کا ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہے وہ تھوڑی نالج کم رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ یہ پورے پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا ایشو ہے۔ منشیات پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا مینس بن چکی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے اس کے نیٹ ورکس، اس کے ڈینس چل رہے ہیں۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجان نے اپنے خطاب میں کہا کہ انمول اور پنکی کا معاملہ زیر تفتیش ہے۔ زیر تفتیش معاملے کو اسمبلی میں نہ لایا جائے۔ بات بدنام کرنے کی ہے تو اس فہرست میں زندگی کے مختلف شعبہ جات کے نام ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد میں بند کمرے میں تمام تر تفصیلات بتانے کو تیار ہوں۔ انڈر انویسٹیگیشن جو چیز ہے اس کو آپ جی منسٹر صاحب بولے۔ انڈر انویسٹیگیشن جو چیز ہے اس میں اسمبلی میں ہم سب ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر بھی ذمہ دار ہیں، سینئر منسٹر صاحب بھی ہمارے ذمہ دار منسٹر ہیں، اور جو ہمارے ریسپیکٹڈ ایم پی ایز ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اس کو انڈر انویسٹیگیشن چیز کو ادھر ڈسکس نہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ منشیات کی گٹھ جوڑ میں بڑے نام شامل ہیں۔ حکومت اس گٹھ جوڑ کو توڑے۔ شہر میں منشیات کا جو بھی کاروبار کرتا ہے وہ پولیس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ پورا ریکٹ ہے، یہ پورا ریکٹ ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ، مجھے نہیں پتا، میں کوئی اس انویسٹیگیشن کی میں نے نہ ڈیٹیل حاصل کی ہے، نہ میں حکومت ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہوگی کہ کون کون سے نام جو ہیں در پردہ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ وقفہ سوالات کے دوران وزیر ترقی نسواں شاہینہ شیر علی نے جوابات دیے، جبکہ بلدیات کے پارلیمانی سیکرٹری قاسم سراج سومرو نے مختلف توجہ دلاؤ نوٹسز کا جواب دیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے اجلاس پیر کی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا۔ آصف محمود، نیوز 1 کراچی۔ اور اب دیگر خبروں میں جانیے، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ 3 سال قبل اور آج کے معاشی حالات میں نمایاں فرق آ چکا اور پاکستان کی معیشت بتدریج استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے، تاہم اب بھی کئی معاشی چیلنجز درپیش ہیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے جمیل احمد نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کے باعث عالمی معاشی دباؤ میں موجود ہے، تاہم 2023 کے مقابلے میں 2026 میں لیٹر آف کریڈٹ کھلنے کی صورتحال میں واضح بہتری آئی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ماہانہ اوسط درآمدات اس وقت $5 ارب سے زائد ہیں، جبکہ 3 سال قبل یہ اوسط تقریباً $3 ارب تھی۔ پنجاب حکومت کا تاجر برادری کے دیرینہ مطالبے پر لاہور کی مارکیٹوں کے اوقات کار میں 1 جون تک نرمی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مارکیٹس رات 10 بجے تک کھلی رہ سکیں گی۔ ترجمان ڈپٹی کمشنر لاہور کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے 1 جون تک مارکیٹوں کو رات 8 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کر دی۔ اقدام کا مقصد کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا، معیشت کو مزید فعال بنانا ہے۔ حکومت نے تاجروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی رعایت دیتے ہوئے اوقات کار میں توسیع کی منظوری دے دی۔ متعلقہ اداروں کو بھی فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے تاکہ شہریوں اور تاجروں کو اس سہولت سے فوری فائدہ پہنچا سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تاجر برادری کے مسائل کے حل اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے
ٹیلی فونک رابطہ کیا اور پنجاب کی طرز پر لاک ڈاؤن کے خاتمے کی تجویز پیش کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اپنی گفتگو کے دوران فیصل کریم کنو نے دکانوں، مارکیٹوں، شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس کو استثناء دینے کی تجویز دی، جبکہ سہیل آفریدی نے تجویز سے اتفاق کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ دکانوں، مارکیٹوں اور شاپنگ مالز کے اوقات کار میں نرمی سے تاجر برادری کا مالی نقصان کم ہوگا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مزید کہا کہ کاروباری سرگرمی کی بحالی سے صوبے کی معیشت کو استحکام بھی ملے گا۔ تاجر برادری کو درپیش مشکلات کا ادراک ہے، حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرے گی۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.47% اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی شرح 14.52% تک پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 23 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ صرف 9 اشیاء سستی ہوئیں۔ مہنگی ہونے والی اشیاء میں کھانے پینے کی اشیاء اور سبزیاں شامل رہیں۔ ادارہ شمارات کے مطابق ٹماٹر کی قیمت میں 22% سے زائد اضافہ ہوا۔ گندم کے 20 کلو آٹے کے تھیلا تقریباً 5% مہنگا ہو گیا۔ اسی دوران ڈیزل کی قیمت میں 3.76% اور پیٹرول کی نئی 3.73% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کیلے 1.93%، جبکہ پیاز تقریباً 3% مہنگی ہوئی۔ تازہ دودھ، چینی، آلو اور دہی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ کراچی کی ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں انتظامیہ کی نااہلی کے باعث خریداروں کی خوشیاں تشویش میں بدلنے لگی۔ عید قربان کے لیے لائے گئے لاکھوں روپے کے خوبصورت اور مہنگے جانوروں میں منہ کھر کی خطرناک وائرل بیماری کا انکشاف ہوا ہے۔ بیماری چھپا کر جانور بیچنے والے بیوپاریوں کی لوٹ مار اور منڈی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلتیں شہریوں کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ محکمہ لائیو اسٹاک کی خاموشی نے خطرناک وبا کو پورے شہر میں پھیلنے کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ عید قربان کے قریب آتے ہی کراچی کے ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں خریداروں کی خوشیاں تشویش میں بدل گئیں۔ قربانی کے خوبصورت اور مہنگے جانوروں میں منہ کھر کی خطرناک وائرل بیماری کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک خریدار کا کہنا تھا کہ اس نے لاکھوں روپے کا جانور خریدا، گھر جا کر دیکھا جانور سست پڑنے لگا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے جانور میں منہ کھر کی بیماری کا انکشاف کیا۔ منڈی واپس آیا تو بیوپاری نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے منڈی سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کوئی ہماری سننے والا نہیں۔ ناردرن بائی پاس منڈی سے میں نے جانور خریدا تھا تو جانور کے اندر جو منہ کھر کی بیماری تھی، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جانور کے اندر یہ بیماری آئی ہے۔ آج کل میں نے جانور خریدا تھا 3,70,000 روپے کا ناردرن بائی پاس مویشی منڈی سے، جو اس ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جانور یہ میں نے خریدا تھا، خریدنے کے بعد میں اس کو گھر لے کے گیا ہوں۔ صبح میں نے گھر پہ رکھا جانور اپنا، اور اس نے جانور کو میں نے دانا پانی کرایا، لیکن اس نے جو ہے دانا پانی نہیں کھایا۔ ماہر حیوانیات کے مطابق منہ کھر ایک شدید متعدی وائرل بیماری ہے جو گائے، بھینس، بھیڑ اور بکریوں پر حملہ کرتی ہے۔ اس کا وائرس زبان، مسوڑوں اور کھروں کی درمیانی کھال کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ شدید تیز بخار، منہ سے مسلسل رال کا بہنا اور چارہ نہ کھانا اس کی واضح علامات ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک یہ چھوٹے بچڑوں کے لیے ہے، جہاں پہ یہ وائرس براہ راست دل پر حملہ کر کے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ کراچی کی اس ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں خریداروں کا رش بڑھتا جا رہا ہے، لیکن انتظامی غفلت اور ڈاکٹروں کی قلت کے باعث شہریوں کے پاس بیمار یا صحت مند جانور کی جانچ کا کوئی انتظام موجود نہیں۔ موسم کی شدت اور ممکنہ بارشیں جانوروں میں مزید بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر محکمہ لائیو اسٹاک اور سندھ حکومت نے فوری طور پر بیمار جانوروں کی منڈی میں انٹری بند نہ کی یا پھر ان کا فوری علاج نہ کیا گیا تو یہ منہ کھر کی وبا صرف اس منڈی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورے کراچی کے ڈیری فارم اور شہریوں کے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ سیف سٹی شیخوپورہ میں امن اور سیکورٹی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس کی صدارت ڈی پی او شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے کی۔ اجلاس کے دوران ایس ایس پی سیف سٹی شیخوپورہ اور مینیجر سیف سٹی شیخوپورہ اور مینیجر سیف سٹی نے شرکاء کو سیف سٹی کی جدید آپریشن، سرویلنس سسٹمز، ڈیجیٹل پولیسنگ اور عوامی تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی۔ ڈی پی او نے سیف سٹی کے کردار کو سراہا، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیف سٹی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر بھی زور دیا تاکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ اور شہر میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔